अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के लिए इटली और स्पेन ने जिस तरह का कदम उठाया है, जिस तरह का इक़दाम किया है, तारीख़ में हमेशा इसे सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। इस तरह के इक़दाम की उम्मीद थी तुर्की से, पाकिस्तान से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, सऊदी अरब और ईरान से, लेकिन इटली और स्पेन ने इस तरह का कदम उठाया है और पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। क्या इनका कदम है, पहले उसे जान लीजिए। दरअसल ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जो तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाजी कारवां है, दुनिया के 45 ममालिक के शहरी इस काफ़िले का हिस्सा है और ये गज़ा पट्टी की तरफ जा रहे हैं। गज़ा पट्टी की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए, गज़ा पट्टी को जो ओपन जेल में तब्दील कर दिया है इसराइल ने, उसको ख़त्म करने के लिए, वहाँ जो सीज़ है उस सीज़ को तोड़ने के लिए, और इस काफ़िला को, इस कारवां को इसराइल लगातार तोड़ने की या इस काफ़िला को वापस भेजने की कोशिश कर रहा है। 51 जहाज़ों पर मुश्तमिल ये काफ़िला है और ये जहाज़ का बूट आप इन्हें कह सकते हैं, कश्तियाँ कह सकते हैं। और कल की रात में इसराइल ने इस काफ़िला पर सबसे बड़ा हमला किया था। नौ कश्तियों को इसराइल ने ड्रोन हमले के ज़रिए निशाना बनाया था। उन पर कुछ ऐसी चीज़ें भेजी गई थी जो वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा रही थी। उन कश्तियों का आपस में जो कनेक्शन था, जो राब्ता था, उस राब्ते को भी इसराइल ने तोड़ दिया था, ख़त्म कर दिया था। और अब इसके जवाब में इटली ने अपने 2 जहाज़ों को ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल समंदर में भेज दिया है। इसी तरह स्पेन ने भी अपने नेवी के जहाज़ को मेडिटेरियन सी में रवाना कर दिया है। स्पेन और इटली दोनों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है, इसराइल के हमला की मजम्मत की और कहा इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, इसराइल को इसके सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। और स्पेन और इटली का ये जो कदम है, जो फैसला है, बहुत बड़ा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में 45 ममालिक के शहरी शामिल हैं। 31 बूट पर मुश्तमिल यह काफ़िला है। तकरीबन 600 से ज़्यादा इंटरनेशनल एक्टिविस्ट इस काफ़िले का हिस्सा है और सितंबर के शुरू में ही यह काफ़िला स्पेन के बार्सिलोना से रवाना हुआ। उसके बाद इटली से बहुत सारी कश्तियाँ रवाना हुई, त्यूनिस से बहुत सारी कश्तियाँ रवाना हुई, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, मुख्तलिफ मालिक के शहरी इसमें शामिल हैं। और ज़्यादातर शहरी जो इसमें मौजूद हैं वो यूरोप के मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ पाकिस्तान और तुर्की के भी शहरी शामिल हैं। किसी भी अरब देश का कोई शहरी, ख़ासतौर पर जो गल्फ़ के ममालिक हैं, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर या बहरीन, ओमान, कुवैत, वहाँ का कोई शहरी शामिल है या सीरिया का कोई शहरी शामिल है, उसकी अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है। बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहाँ आप ट्रेडिंग की शुरुआत सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस से कर सकते हैं और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्ज नहीं है। इस ऐप के ज़रिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं और यह हर किसी के लिए है जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे परफेक्ट है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका फॉलो ट्रेंड का फीचर है। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखाई देते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और जो हाई मोमेंटम में है, और आप यह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। यह देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। इस ऐप की एक और ख़ास बात यह है कि आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप पर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसका एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड लॉस के लेवल पर पहुँच जाता है तो खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो सके। और इसका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही शानदार और अच्छी डील है। देखिए, यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहाँ 1166 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप बिना गेस वर्क के ट्रेंड के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं।
آپ یہاں سب کموڈیٹیز بھی یعنی کہ گولڈ، سلور، کروڈ آئل یا نیچرل گیس بھی اتنی آسانی کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہو صبح 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ مارکیٹ ولف ایپ آپ کو فری ریکمنڈیشن بھی دیتا ہے۔ دیکھیں مئی کے مہینے میں ٹریڈرز نے 57,170 اور جون کے مہینے میں 70,468 کا پروفٹ بک کیا، اور دیکھیں ان لوگوں نے صرف ایک ہی دن میں 11,850 روپے کا پروفٹ بک کروایا ان لوگوں کا، صرف ان کی ایکسپرٹ ریکمنڈیشن کے ذریعے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پروفٹ پر مارکیٹ ولف کا کوئی بھی کمیشن نہیں لگتا، یہ پورا پروفٹ آپ کا ہوتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ہی آتا ہے۔ مارکیٹ ولف ایپ اب یوز کرنا بہت ہی سمپل ہے، آسان اور سیکیور ہے، تو دیر کس بات کی؟ لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اور کمنٹ میں بھی پن کر دیا ہے، گو اینڈ چیک آؤٹ مارکیٹ ولف ابھی۔ بہرحال انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ اور یورپ کے ممالک کے شہری غزہ پٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور اسرائیل نے لگاتار ان کو روکنے کی کوشش کی، اور جب کل گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ ہوا تو گلوبل سمود فلوٹیلا نے بہت ہی سخت اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، اور اس اسٹیٹمنٹ میں، اس پریس ریلیز میں 3 اہم مطالبہ کیا تھا گلوبل سمود فلوٹیلا نے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اس اجلاس کے ایجنڈا میں اس قافلہ پر ہونے والے حملے کو ایجنڈا کا حصہ بنایا جائے، اور اس پر گفتگو کی جائے کہ اسرائیل کی ہمت کیسے ہوئی اس قافلہ اور کارواں پر حملہ کرنے کی۔ دوسرا اہم بیان گلوبل سمود فلوٹیلا کا تھا کہ اس جہاز میں اور اس قافلے میں 45 ممالک کے شہری شامل ہیں، ہر ایک ملک کو سیریس لینا ہوگا، اور اگر اس کے شہری پر حملہ ہوتا ہے تو یہ حملہ اس ملک پر مانا جائے گا۔ اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو قافلہ اور کارواں جا رہا ہے یہ جنیوا کنونشن کے مطابق ہے، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا قافلہ ہے۔ غزہ پٹی میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور ایسے موقع پر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم امدادی سامان لے کر وہاں پہنچ رہے ہیں، اور غزہ پٹی جو ایک اوپن جیل ہے جس کو سیز کیا جا چکا ہے، اس کے سیز کو توڑنا ہے، بلاک کو ختم کرنا ہے، اور یہ ہمارا بنیادی رائٹ ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے ہی اس کی اجازت دی ہے، اور اگر ایسے قافلہ پر، ایسے کارواں پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ حملہ جنگی جرم مانا جاتا ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب مانا جاتا ہے، اس لیے اسرائیل کو بھی اس کیٹیگری میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو سخت بیان سامنے آیا تھا گلوبل سمود فلوٹیلا کا، اس کے بعد دیر رات کو یونائٹڈ نیشن نے بھی سخت ریئیکشن دیا، گلوبل سمود فلوٹیلا پر ہونے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی، اور باضابطہ انویسٹیگیشن کا، تحقیق کا آدیش یو این نے دیا کہ جس نے بھی حملہ کیا ہے اس کو سخت سزا دی جائے گی، کیونکہ اسرائیل نے ابھی تک آفیشلی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور اسرائیل کا یہ ڈر ہے، اس کی بزدلی ہے۔ اب تک اسرائیل نے جو بھی حملہ کیا تھا غزہ پٹی کی طرف جانے والے قافلہ پر یا کارواں پر، تو اسرائیل نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن ابھی تک ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اسرائیل اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا ہے۔ میڈیا میں، یا خاص طور پر جو ویسٹ کی میڈیا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اننون حملے ہوئے، لیکن سبھی کو پتہ ہے کہ ان کشتیوں پر حملہ اسرائیل نے ہی کیا ہے، ڈرون اٹیک کیا ہے، اور یہ جو کارواں ہے غزہ پٹی کے نزدیک پہنچ چکا ہے، 600 میل کے فاصلے پر ہے، کل تک یہ کارواں پہنچ جائے گا۔ لیکن جب اٹلی اور اسپین نے مدد کی پیشکش کی ہے، بلکہ اپنے جہازوں کو بھیجا ہے، تو اب یہ قافلہ رکا ہوا ہے، اور جب یہ جہاز آ جائیں گے پھر اس کی نگرانی میں یہ قافلہ، یہ کارواں آگے بڑھے گا۔ اسپین کے وزیر اعظم تو ان دنوں امریکہ کے نیو یارک میں ہیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسپین گلوبل سمود فلوٹیلا کی مدد کے لیے اپنے نیوی کے جہاز کو بھیجے گا۔ 45 ممالک کے شہری اس قافلے کا، کارواں کا حصہ ہے، اور اگر ان پر حملہ ہوا تو یہ جنگی جرم مانا جائے گا، اسرائیل کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اٹلی کے ڈیفنس منسٹر نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ایک جہاز اٹلی نے کل روانہ کر دیا تھا، دوسرا جہاز آج ہم نے گلوبل سمود فلوٹیلا کی مدد کے لیے روانہ کیا ہے، اور تمام شہریوں کا غزہ تک پرامن ماحول میں پیسفلی پہنچنا ضروری ہے۔ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کو جنگی جرم مانا جائے گا۔ اٹلی کے ڈیفنس منسٹر نے اپنے شہریوں سے یہ بھی کہا کہ جو کیتھولک چرچ ہے غزہ پٹی میں،
وہاں امدادی سامان کو پہنچایا جائے اور اس کیتھولک چرچ کی مدد سے امدادی سامان کو غزہ پٹی کے جو وکٹم ہے، جو مظلوم ہیں، ان کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ اس قافلے میں گریٹا تھمبرگ بھی موجود ہیں جو انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ہے، اور پچھلی مرتبہ بھی گریٹا قافلے کا حصہ تھی۔ وہ غزہ پٹی پہنچنا چاہ رہی تھی، لیکن اسرائیل نے ان کے جہاز پر حملہ کیا، گرفتار کر لیا اور واپس بھیج دیا۔ گریٹا دوسری مرتبہ غزہ پٹی جا رہی ہے، اور اس وقت گریٹا نے اسرائیل کا حملہ ہونے کے بعد جو بیان دیا ہے، وہ بیان سن کر پڑھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، آپ رونے لگیں گے کہ کس طرح گریٹا قربانی دے رہی ہے، کتنا مضبوط حوصلہ ہے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں جو اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں، میں بیٹھ کر یہاں ویڈیو بنا رہا ہوں، سچ پوچھے تو میں بھی کچھ بھی فلسطین کے لیے نہیں کر پا رہا ہوں، غزہ پٹی کے لیے نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ کچھ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، سوچئے۔ جن کے پاس وسائل ہے، جن کے پاس ذرائع ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ گریٹا تھمبرگ کا جو بیان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گریٹا نے کل بیان دیا اسرائیل کا حملہ ہو جانے کے بعد تمام لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا جتنے اس قافلے کا حصہ ہے، کیونکہ اسرائیل نے ڈرون سے حملہ کیا، ان کی جانوں کا خطرہ ہے، ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے، سمندر میں ہے، ان کی موت ہو سکتی ہے، ان کو مٹی بھی دفن کے لیے نہیں مل سکتی ہے۔ اس صورتحال میں یہ لوگ غزہ پٹی جا رہے ہیں، اور گریٹا نے ان سب کو جمع کر کے کہا کہ ہم جس مشن پر روانہ ہیں، یہ مشن ہمارا نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ غزہ پٹی کے لیے مشن ہے۔ ہمیں آج جو خطرہ لاحق ہے، آج ہم پر حملہ ہوا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی خطرے میں ہے، ہم رسک سے دوچار ہیں، لیکن غزہ پٹی کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو جس طرح کا خطرہ ہے، جس طرح کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، ہمارا خطرہ اس سے قریب بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا جو خطرہ ہے غزہ پٹی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل خطرے سے، اصل پریشانیوں سے، اصل رسک سے غزہ پٹی کی عوام دوچار ہے، فلسطینی عوام دوچار ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا خطرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو سیف ہیں، ہم تو محفوظ ہیں۔ اسرائیل کا حملہ ہو جانے کے باوجود بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا ہے، ہمیں اپنے اس قافلہ کو، اس کارواں کو جاری رکھنا ہے، اور غزہ پٹی تک ہمیں پہنچنا ہے۔ جب تک ہم نہیں پہنچیں گے، ہم اپنی لڑائی کو، اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے۔ یہ گریٹا تھمبرگ کے الفاظ ہیں، اور گریٹا کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ آخر کون سی طاقت ہے، کون سا حوصلہ ہے گریٹا کے اندر۔ گریٹا جب پہلی مرتبہ غزہ پٹی جا رہی تھی، اس وقت بھی گریٹا کا ایک بیان انٹرنیشنل میڈیا میں سرخیوں میں تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر 1 کلو آٹا بھی غزہ پٹی پہنچانے کے لیے مجھے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے تو میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دوں گی، لیکن 1 کلو آٹا غزہ پٹی تک پہنچا کر ضرور رہوں گی۔ اس کارواں میں بہت سارے شہری شامل ہیں، یاسمین ایکر شامل ہیں، لیکن سوچئے کہ اسپین اور اٹلی نے اپنے جہاز کو روانہ کر دیا۔ ترکیہ کی جو ملٹری طاقت ہے بہت بڑی ہے، ترکیہ کی جو نیوی کی طاقت ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، اور ترکی کے صدر کی طرف سے ہمیشہ اسرائیل کی مذمت کی جاتی ہے۔ بنجامن نیتنیاہو کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، وار کرمنل بتایا جاتا ہے، دھمکیاں بار بار دی جاتی ہے ترکیہ کی طرف سے۔ لیکن یہاں پر ایک امدادی جہاز بھیجنے کی بات تھی، ترکیہ یہ قدم اٹھا سکتا تھا، لیکن ترکی نے اپنی نیوی کا جہاز گلوبل سمودھ فلوٹیلا کی مدد کے لیے روانہ نہیں کیا۔ یہاں پر جہاز بھیجنا اسرائیل پر حملہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ ترکی کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو بچنے کے لیے کہ لڑائی اسرائیل اور غزہ پٹی کے بیچ میں ہے، یا پھر جنگ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہوئی، ترکیہ کو ضرورت نہیں ہے اس میں پڑنے کی۔ جب ترکیہ ڈائریکٹ اس لڑائی میں آئے گا تب وہ اسرائیل کو جواب دے گا، لیکن یہاں پر کم از کم ترکی اپنی نیوی کو، اپنے جہاز کو گلوبل سمودھ فلوٹیلا کی مدد کے لیے تو بھیج سکتا تھا کہ اگر گلوبل سمودھ فلوٹیلا پر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی فائٹر پلین ان کے اوپر آتا ہے یا کوئی ڈرون آتا ہے، تو وہاں ان کی حفاظت کی جا سکے، ان کا دفاع کیا جا سکے، اور نہ اس سے انٹرنیشنل قانون کا وائلیشن ہوگا، نہ اسرائیل کا وائلیشن ہوگا، کیونکہ اس وقت جو قافلہ ہے وہ اسرائیل کے حدود میں نہیں ہے، اور جب اسرائیل کے حدود میں کوئی قافلہ نہیں ہے، انٹرنیشنل ایریا ہے، اور وہاں ترکیہ کا کوئی جنگی جہاز جاتا ہے، گلوبل سمودھ فلوٹیلا جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا قافلہ ہے اس کی مدد کرتا ہے، تو کسی ملک کے لا کا وائلیشن نہیں ہوگا۔ پاکستان جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور جب سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے
پاکستانی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں، دن رات اپنی کامیابیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک ایک اسکرین شاٹ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کل جیسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی مسلم ممالک کے لیڈرز کے ساتھ، سربراہوں کے ساتھ، تو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر پاکستانی فخر کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان کے جھنڈے کو بالکل سینٹر میں بیچ میں رکھا گیا، اور ادھر سعودی عرب کا، ترکیہ کا، دوسرے دیشوں کا جھنڈا ہے۔ یہ پاکستان کی طاقت ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمیں چین سے مدد ملتی ہے، ہمارے پاس فائٹر پلین ہے، ہمارے پاس شاہین ہے، دوسرے میزائل ہیں، لیکن تمہارے ہتھیار کس کام کے؟ ہم نے مانا تم اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے، تم غزہ پٹی کی مدد کے لیے اپنی فوج کو نہیں بھیج سکتے، اپنے ہتھیاروں کو نہیں بھیج سکتے، لیکن کم از کم تم میڈیٹرینین سی میں جو انٹرنیشنل پانی کا علاقہ ہے، کسی بھی دیش کا وہ ایریا نہیں ہے، وہاں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی مدد کے لیے، ان کی سرکشا کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، یا ان کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے، کوئی ڈرون آ رہا ہے تو اس ڈرون کو مار گرانے کے لیے تم کوئی جہاز بھیج سکتے تھے، یا کسی اور طرح سے ان کی مدد کر سکتے تھے، انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو سپورٹ کر سکتے تھے، لیکن پاکستان نے یہ بھی نہیں کیا۔ صرف دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان مدد کر رہا ہے، یہ عملی قدم اٹھانے کا موقع تھا، لیکن پاکستان نے اس موقع کو بھی گوا دیا۔ سعودی عرب یہ کام کر سکتا تھا، ملیشیا کی بھی جو ملٹری طاقت ہے ٹھیک ٹھاک ہے، ملیشیا کی جو نیوی ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، یہ بھی ملیشیا کر سکتا تھا، لیکن اس نے بھی نہیں کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے یونائٹڈ نیشن میں کل خطاب کرتے ہوئے ضرور کہہ دیا کہ انڈونیشیا غزہ پٹی میں 20,000 کی آرمی بھیجنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ غزہ پٹی کے ماحول کو بہتر کر سکے، وہاں پیس قائم ہو سکے اور اسرائیلی آرمی باہر نکل سکے۔ انڈونیشیا کے صدر نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، اسرائیل کے وجود کو ماننا ہوگا تاکہ مڈل ایسٹ میں امن قائم ہو سکے، سلامتی قائم ہو سکے۔ اسرائیل کو مانے بغیر مڈل ایسٹ میں امن اور سلامتی کا قیام نہیں ہو سکتا، لیکن آج عملی قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، انڈونیشیا نے بھی نہیں کیا۔ سعودی عربیہ اور ایران نے بھی اپنی نیوی کو، اپنے جہاز کو نہیں بھیجا۔ مصر کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ مسلم ممالک میں جن دیشوں کی آرمی ٹھیک ٹھاک ہے اس میں ایجپٹ کا بھی نام آتا ہے، لیکن ایجپٹ کی طرف سے بھی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ایجپٹ کے پرائم منسٹر مصطفیٰ نے اقوام متحدہ میں جو اجلاس چل رہا ہے تو نیو یارک میں، وہاں انہوں نے مسلم ممالک کے ایک اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر فلسطین میں ایک آرمی قائم کرنا چاہتا ہے، فلسطین کے لوگوں کو تربیت دینا چاہتا ہے کہ مصر کی مدد سے فلسطین میں ایک آرمی قائم ہو سکے اور اسرائیل کے پاس جو سیکورٹی کا کنٹرول ہے وہ کنٹرول نہ رہے۔ دراصل مسئلہ کیا ہے کہ پورا کا پورا جو فلسطین ہے وہ ان دونوں اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ فلسطین کا جو بچا کھچا علاقہ ہے ویسٹ بینک کا، رام اللہ کا، وہاں پیلو کی حکومت ہے، لیکن وہاں کا جو سیکورٹی کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ وہاں جو پیلو کی پولیس ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ پچھلے ویڈیو میں میں نے اس لیے تفصیل سے بتایا تھا کہ فلسطین اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جارڈن کے ذریعے جانا ہوگا یا پھر اسرائیل کے ذریعے جانا ہوگا، اسرائیل کی پرمیشن لینی ہوگی۔ جارڈن کا ایسے بھی اس میں کچھ بھی اہم کردار نہیں رہ گیا۔ اسی طرح غزہ پٹی میں باضابطہ کوئی آرمی نہیں ہے، کیونکہ غزہ پٹی میں حماس کی حکومت ہے، اور حماس کی جو آرمی ہے، جو ملٹری گروپ ہے القسام بریگیڈ، اس کو آرمی نہیں مانا جاتا، بلکہ دنیا اسے ریزسٹنس گروپ مانتی ہے، فائٹرز کا گروپ مانتی ہے، کچھ لوگ اسے باغی بھی مانتے ہیں۔ تو اب مصر نے یہاں پر آ کر کہا کہ فلسطین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین کے پاس اپنی ایک آرمی نہیں ہے، اور آرمی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بہت سارے ریزسٹنس گروپ بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار کو لے رکھا ہے، جو خود اسرائیلی آرمی پر حملہ کرتے ہیں، اور اسرائیل کے پاس سیکورٹی کنٹرول ہے۔ اس لیے غزہ پٹی میں جب سیز فائر ہو جائے گا، جنگ بندی کا فیصلہ ہو جائے گا، تو ضروری ہوگا کہ حماس کو ختم کیا جائے، حماس کے القسام بریگیڈ کے پاس جو ہتھیار ہے اس کو لے لیا جائے، جو دوسرے ریزسٹنس گروپ ہیں ان سب کو اسلحہ نہ رکھنے پر مجبور کیا جائے۔ لیکن یہ مسئلہ اسی وقت حل ہوگا جب وہاں کا سیکورٹی کنٹرول بھی پی ایل او کی آرمی کے پاس ہوگا، نہ کہ اسرائیل کے پاس ہوگا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ فلسطین میں ایک آرمی تشکیل دی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کی مشق کرائی جائے، ان کو تربیت دی جائے، اور اس کے بعد کسی اور کے پاس ہتھیار نہیں رہے گا۔ ایجپٹ کا کہنا یہ تھا کہ اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر پچھلے 2 سالوں سے جاری ہے، اور اسرائیل کا ہدف اور ایجنڈا یہ تھا کہ حماس
کو ख़त्म करना है, उसके नामो निशान को मिटाना है, हमास को हथियार डालने पर मजबूर कर देना है। 2 साल हो गए और अभी तक इसराइल को अपने इस हदफ और एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल सकी और मसला ये वाज़े हो चुका कि इस तरह यानी जब तक इसराइल के पास सिक्योरिटी कंट्रोल रहेगा, हमास से हथियारों को छीना नहीं जा सकता है। मसले का हल यही है कि एक आर्मी फ़लस्तीन की तश्कील दी जाए। उधर सऊदी अरब ने भी एलामिया जारी करके कहा कि जैसे जंगबंदी होगी, गज़ा पट्टी की तामीर न होगी, नए सिरे से इस शहर को बसाया जाएगा और पूरा शहर तामीर किया जाएगा। सऊदी अरब उसमें कलीदी किरदार अदा करेगा। इधर एक और ख़बर सामने आई है और ख़बर यह है कि ट्रम्प के एलची विटकोफ ने कहा कि इसराइल और हमास के बीच सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए 21 यानी 21 पॉइंट पर मुश्तमिल एक नया प्रपोज़ल सामने आया है। उस प्रपोज़ल में, उस मुसव्वदे में क्या क्या बातें हैं, फ़िलहाल उसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 21 अहम पॉइंट्स है जिस पर बातचीत हो सकती है। गज़ा पट्टी में रेजिस्टेंस भी लगातार जारी है और रेजिस्टेंस ग्रुप ने आज एक और इसराइल के सीनियर ऑफिसर को हलाक कर दिया। टाइम्स ऑफ इज़राइल ने खबर शाये की है। दरअसल इजरायली आर्मी का जो कैंप था, उस कैंप की निगरानी कर रहा था ये सिपाही और इसको एक निशानाबाज ने मारकर हलाक कर दिया। कल यमन के हौसियों ने भी इसराइल पर हमला किया और इसराइल पर यमन के हौसियों का जो आज रात का हमला था बहुत कामयाब हमला था, क्योंकि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर सका। 2 आयरन डोम ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की इस ड्रोन अटैक को, लेकिन वो दोनों आयरन डोम नाकाम हो गया। रेलात में एक लग्जरी होटल है, एक शानदार होटल, कहा जा रहा है 5 स्टार होटल है और वहाँ ज़्यादातर विजिटर्स आते हैं जो सियाहत के लिए आते हैं इज़राइल में, वो इस इलाक़ा में आते, उस होटल में ठहरते हैं और उस होटल पर जाकर यमन के हौसियों का ड्रोन गिरता है, पूरा होटल आग के शोलों में तब्दील हो जाता है। 22 शहरी शदीद ज़ख्मी बताए गए हैं, कुछ की हलाकत की भी ख़बरें सामने आ रही है। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। लेकिन स्पेन और इटली ने जिस तरह का कारनामा यहाँ पर अंजाम दिया, जिस तरह का कदम उठाया और इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जिस तरह इस कारवां को, इस काफ़िला को सपोर्ट कर रहे हैं, तारीख़ में उसकी कोई और मिसाल नहीं मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इटली, स्पेन या मुस्लिम ममालिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर लिखें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है या QR कोड मौजूद है, क्योंकि एक मीडिया हाउस को चलाना, उसे मजबूत करना भी हम सब की जिम्मेदारी है ताकि सही खबरें हम तक, आप तक पहुँच सके। मिल्ला टाइम्स इस कोशिश को अंजाम दे रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों जगह पर दस्तयाब है और आप इस ऐप के ज़रिए अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो बस क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए अभी।